नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत मौत है। मौत बरहक है, हम सब ने मरना है। और अब्दुल-सत्तार एहदी जो अपने खाले की हकीकी सजा मिले हैं, वो हमेशा से इस मामले में बिल्कुल क्लियर थे, बिल्कुल क्लियर थे। 25 बरस से उन्होंने अपनी कब्र खोद के रखी थी और अपनी अहलिया से, अपनी बीवी से अक्सर ये कहते थे, बल्किस मौत से घबराओ मत, किसी की मौत पे बहुत परेशान भी मत हो, बिकॉज मौत ही तो वो अमल है जिसमें अल्लाह ताला ने सब के लिए बराबरी रखी है। जो भी आया है, बड़ा है, बादशाह है, हुक्मरान है, वज़ीर है, जनरल है, उसने इस दुनिया से जाना है। तो मौत की हकीकत हमेशा उनके सामने थी। 25 बरस से उन्होंने अपनी कब्र जो है वो खोद के रखी थी। बहुत अजीम शख्सियत थे, बहुत सी बात उसके बारे में हो भी चुकी है। उनकी मौत, उनकी रहलत में हमारे लिए जो पैगाम है, हमें दोबारा सोचने का मौका मिला, रिफ्लेक्ट करने का मौका मिला कि जो अजीम शख्सियत थी, इसकी ज़िंदगी से हमें क्या पैगाम मिलता है। और कम से कम 2 किस्म के पैगाम जो हैं वो बहुत हमें वाज़े तौर पे यहाँ पे नज़र आते हैं। पहला पैगाम ये है कि इंसान की ज़िंदगी के कम से कम 2 पहलू हैं, 2 डायमेंशंस हैं उसकी, एक मादियत की और दूसरी रूहानी। और हमें नज़र आता है कि अब्दुल-सत्तार एहदी जो है, जिन्होंने शायद रूहानियत की बात तो इतनी नहीं की, लेकिन वो एक रूहानी शख्सियत थे। क्योंकि इंसान 99.99% इंसान जो हम सब हैं, हम अपने लिए घर बनाना चाहते हैं, जागीर बनाना चाहते हैं, महल बनाना चाहते हैं, कब्ज़ा करना चाहते हैं, अपने बच्चों में उसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। लेकिन अब्दुल-सत्तार एहदी ने सारी ज़िंदगी, सारी हयात जो है वो 2 जोड़ों में, एक को वो धोते थे, दूसरे को पहनते थे, 2 जोड़ों में बसर कर दी। एक कमरे में उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो गुजार दी। और बावजूद इसके गुज़िश्ता कई बरसों में, अगर आप इस पाकिस्तान जैसे मुल्क में अरबों रुपए जो हैं उनके ट्रस्ट से वो लोगों की तरफ से आए, लेकिन इस शख्स ने अपने लिए या अपनी औलाद के लिए किसी किस्म की कोई जायदाद या कोई प्रॉपर्टी जो है वो इसने पैदा नहीं की है। ये बहुत बड़ी, और ये यहाँ पे बड़ा एक कंट्रास्ट हमें नज़र आता है कि वो तमाम बड़े रहनुमा, सियासी लीडर, मजहबी पेशवा, ख़ास करके गद्दी नशीन, जो बात तो करते हैं रूहानियत की, बड़े गोल्स की बात करते हैं, जब हम उनकी ज़िंदगी को करीब से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि रूहानियत की बात तो बहुत थी, लेकिन रूहानियत इतनी थी नहीं। यहाँ ये वो शख्स जिसने अपने सादा गोल के ज़रिए उसने एक रूहानियत की बात इतनी नहीं की, लेकिन उसकी सारी ज़िंदगी हमें इंसानियत की और रूहानियत की ज़िंदगी जो है वो हमें नज़र आती है। लेकिन जो दूसरा पहलू है अब्दुल-सत्तार एहदी की शख्सियत का, जो उनकी रहलत के मौके पे हमारे लिए सोच का एक मुकाम है, वो भी बहुत ही दिलचस्प है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में, एक ऐसे मुल्क में, एक ऐसे माशरे में, एक ऐसी रियासत में जहाँ हुकूमतें और रियासत करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च करती हैं इदारे बनाने के लिए, और जहाँ रोना ये है कि अगर इदारे बन भी जाते हैं तो वो इदारे फंक्शनल नहीं होते, फाल नहीं होते, जिस मकसद के लिए बनाए जाते हैं उस मकसद को पूरा नहीं कर सकते। और अब्दुल-सत्तार एहदी की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि एक शख्स तन्हा, जिसके पास कोई वसाइल नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, वो अपनी ज़ात और अपने काम से कराची के लोगों में और पाकिस्तान के लोगों में इतना ट्रस्ट पैदा करता है, इतना एहतमाद पैदा करता है कि उस एहतमाद की ताकत से पाकिस्तान का, साउथ एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट फलाही इदारा खड़ा कर देता है। एक ऐसा इदारा एक ऐसा काम करता है जो फलाही रियासतें करती हैं, जो हुकूमतों ने करना होता है, जो यूरोप की हुकूमतें करके दिखाती हैं। यानी एक ऐसा इदारा खड़ा करता है जो आज पाकिस्तान के 17 शहरों में काम कर रहा है। 2000 से ज़्यादा एम्बुलेंसेस दिन रात काम कर रही हैं, 4 हवाई जहाज़ हैं और बेतहाशा छोटे फलाही इंस्टीट्यूट और इदारे इसके साथ नथी हैं, बच्चों के लिए, औरतों के लिए, मफलूज के लिए, माजूर के लिए, मेंटली रिटार्डेड के लिए, कब्रिस्तान, डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल छोटे। ये शख्स ये सब कुछ करके दिखाता है अपनी ज़िंदगी में, और वो मसलसल ये कहता है, ये वो शख्स है जिसको हमेशा से पता था कि उसका एंड रिज़ल्ट जो है इंसान की ज़िंदगी का वो मौत है, जिसने 25 बरस पहले से अपनी कब्र खोद के रखी थी। नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करते हैं उन लोगों से जिन्होंने अब्दुल-सत्तार एहदी को ज़िंदगी में करीब से देखा। आफ्टर द ब्रेक।
नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन जैसा कि वक्फे से पहले मैंने कहा कि मौत इंसान की ज़िंदगी में एक अटल हकीकत है, मौत बरहक है, एक अटल हकीकत है, हर इंसान ने मरना है। और अब्दुल सत्तार एहदी जो है वो अपने खालिक की हकीकी से जा मिले हैं, लेकिन वो एक अजीम शख्सियत थे, रूहानी शख्सियत थे, इंसानियत के लिए जो कुछ किया वो हम सब के सामने है। अब इस मौके पे तो सवाल ये है हमारे लिए रिफ्लेक्ट करने के लिए कि हम उनकी ज़िंदगी से क्या सबक सीखते हैं, उन्होंने हमें क्या सिखाया है, और उन्होंने जिस मिशन का आगाज़ किया था उस मिशन को जारी रखने के लिए पाकिस्तान की रियासत को, हुकूमतों को, सिविल सोसाइटी को, हम सबको क्या करना है। ये वो सवाल है जिसके साथ मुझे स्टूडियोज़ में, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के मुमताज़ आर्टिस्ट और फिल्म मेकर जनाब जमाल शाह साहब। वेरी वार्म वेलकम टू यू। मुझे फ़ोन लाइन पे कराची से ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के मशहूर आर्टिस्ट और फिल्म मेकर जनाब शहजाद रॉय साहब, सिंगर भी हैं। और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के प्रोमिनेंट ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जनाब अंसार बरनी साहब, फ़ोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं मुझे। जमाल शाह साहब, क्या हमारे लिए पैगाम दिया है अब्दुल सत्तार एधी ने? अब्दुल सत्तार एधी साहब के बारे में जब भी मैं सोचता था मेरे जहन में फ़ौरन अपने वालिद साहब की एक नसीहत गूंजने लगती थी। वो कहते थे कि अपनी ज़रूरियात कम से कम करें। इस बात की समझ मुझे तब आई जब मैंने अब्दुल सत्तार एधी साहब को देखा, उनके बूदोबाश को देखा, जिस तरह से वो अपने आप को कैरी करते थे, कंडक्ट करते थे। तो वो मेरी नज़र में कम से कम पे राज़ी रहने वाले एक इंतहाई आज़ाद इंसान थे। यानी जो दुनियावी ज़रूरतें थी वो उन्होंने कम से कम कर दी थी, ताकि वो अपनी सारी की सारी तवानाई, जो मेरा ख़्याल है कि बचपन से उनको क्लैरिटी मिली थी कि ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी के मानी वो समझ गए थे, तब से लेके आखिरी उम्र तक वो मुसलसल रियाज़त करते रहे और उनकी पूरी पर्सनालिटी से वो चीज़ आश्कार थी, नज़र आती थी। मुझे एक दो बार मौका भी मिला उनसे इंटरेक्ट करने का। एक बार मैं एक डॉक्यूमेंट्री कर रहा था, रोड टू स्वात, जब स्वात इंसर्जेंसी का ज़माना था और तकरीबन 20 लाख लोग बेघर होके स्वात से इस्लामाबाद और मुख्तलिफ़ इलाकों में आबाद हुए थे। तो मैंने उस डॉक्यूमेंट्री के लिए कुछ कमेंट्स उनके लिए थे। वो बड़े, मैंने उनको देखा तो वो, उनको कोई जल्दी नहीं थी, वो अपने ही एक टाइम और स्पेस में रहने वाले इंसान थे और इंतहाई फोकस थे। फिर मुझे मौका मिला, उनका पिंडी में एक सेंटर था, वो सेंटर हमारे स्कूल ने, हुनर कदा ने डेकोरेट किया। हमारे स्टूडेंट्स ने जाके वहाँ एनवायरनमेंट को ज़रा सा चेंज किया, तो उस पर भी वो बड़े खुश थे। ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा किया मेरा। मतलब सत्तार एधी साहब वो शख्स हैं कि आज मैं देख रहा था ट्वीट्स लोगों के कि जी नए एयरपोर्ट को उनके नाम किया जाए, फलाना फलाना फलाना। मैंने जवाब दिए कुछ लोगों के, खुदा को माने उनके नाम को कंट्रोवर्शियल ना बनाएं। सत्तार एधी का नाम इतना छोटा नहीं है कि आप एयरपोर्ट्स में कैद करें। वो बहुत ही आज़ाद इंसान, लोगों के दिलों में रहने वाले इंसान थे। उनकी लेगेसी इतनी बड़ी है कि अगर उनको ऑनर करने के लिए तो हो सकता है ना कि किसी सड़क का नाम कराची के अंदर, एयरपोर्ट का किसी जगह, बेपनाह समाजी इदारे बनाएं जो उनके नाम हो, स्कूल्स बनाएं, एजुकेशनल इदारे ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब उनके बारे में एजुकेट करना ही सबसे बड़ा काम है। अच्छा, ज़रा मुझे शहजाद रॉय को इसमें लेके आने दें, फिर अंसार बरनी साहब को भी मैं लेके आता हूँ। बल्कि इनफैक्ट अंसार बरनी साहब फील फ्री टू ज्वाइन इन। लेकिन शहजाद, आपने वन ऑफ द फ्यू आर्टिस्ट जिन्होंने उनके साथ वीडियोस भी बनाई, आपने वीडियो सॉन्ग बनाया जिसमें अब्दुल सत्तार एधी वाज काइंड इनफ कि उन्होंने आपको ज्वाइन किया उसके अंदर। अब इस वक्त एक सवाल मेरे जहन में है कि जिस मिशन का उन्होंने आगाज़ किया, बहुत बड़ा मिशन उन्होंने किया और तनहा उन्होंने करके दिखाया, इतना उन्होंने ट्रस्ट पैदा किया, इस मिशन को जारी रखने के लिए जिसको उनके साहिबजादे अब चला रहे हैं फैसल एधी, क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, एक तो सबसे ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम एधी साहब के बाद जो भी सारी कौम दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी पाकिस्तानी, मैं समझता हूँ इंसान जहाँ पर रहते हैं, उनको अब्दुल सत्तार एधी के बारे में ज़्यादातर पता है, जो लोग पढ़ते लिखते हैं। और इस वक्त ज़रूरत यह है कि उन्होंने जो इदारे बनाए हुए हैं उनको चलते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एधी साहब की वजह से लोग, उनको कभी पैसे की किल्लत नहीं हुई, उनको कभी डोनेशन नहीं उस तरह से कमी हुई। तो आई थिंक सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करने की ज़रूरत है हम सबको, जो इस वक्त ट्वीट कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, दुखी हैं, हार्ट ब्रोकन हैं, स्पीचलेस हैं, उन सबको ज़रूरत है कि ज़रूर ये जो सबका कॉल टू एक्शन ये होना चाहिए कि हम मेक श्योर करें कि ये इदारे और जो एधी साहब की ऑर्गेनाइजेशन है
اس کو کسی طرح یہ سپورٹ جاری رہے اور یہ نہ ہو کہ ایدی صاحب کے جانے کے بعد وہ ایک ریزن ٹو بلیو جو ہوتا ہے وہ لوگوں کا کم ہونا شروع ہو. تو یہ تو سب سے تو اس پہ شہزاد آپ نے بڑی دکھتی رگ پہ آپ نے ہاتھ رکھ دیا، انگلی رکھ دی ہے. کیا ریکمینڈ کریں گے آپ آج اس ٹیلی ویژن پروگرام کی وساطت سے؟ لوگوں کو کیا کہیں گے، کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے اس مشن کو جاری رکھنا چاہیے؟ دیکھیں ایک جو ایدی صاحب تھے وہ کیونکہ اتنے بڑے تھے، اتنے بڑے آدمی تھے، اور انہوں نے اپنی لائف میں اگزامپل ایسے سیٹ کی ہے، انہوں نے انسپائر کیا ہے میری جنریشن کو اور کئی جنریشنز کو، 2-3 جنریشن کو آئی تھنک انسپائر کیا انہوں نے. اور ہم جیسے کئی لوگ ان کی وجہ سے اس سوچ میں گئے کہ انڈیویجول بھی امپیکٹ کریٹ کر سکتا ہے. اور ویسے تو اوبویسلی اسٹیٹ امپیکٹ کریٹ کرتی ہے، گورنمنٹ کرتی ہے، بٹ لیکن انڈیویجولز بہت بڑا پارٹ پلے کر سکتے ہیں. تو یہ یقین انہوں نے ہی دیا. تو اب ان کی جگہ تو لے ہی نہیں سکتا نا کوئی. اب صرف یہ ہے کہ لوگ ریئلائز کریں اس ایشو کو کہ ان کے جانے کے بعد ایک رسپانسبلٹی لیں، اور پروگرامز اب اس بات پر ہوں کہ ایدی صاحب کے بعد ان کے ادارے اسی طرح اور اس سے بہتر چل سکیں اور لوگ اس میں پارٹ پلے کریں. تو میں سمجھتا ہوں یہ کنٹریبیوشن یہ مین ایشو ہے. میرے ساتھ رہیے ذرا. میں انصار بنی صاحب، آپ نے دیکھا ہی ہماری ڈسکشن جو ہے وہ کس طرف جاری ہے. صبح سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج پاکستان کے تمام میڈیا نے جو ہے صبح 8 بجے سے 7 بجے سے صرف اور صرف عبدالستار ایدھی ان کی زندگی کو ڈسکس کیا ہے. لیکن بہت حد تک اس میں ایک ایلیمنٹ رہا کہ ان کے چلے جانے پہ، ان کی رحلت میں ان کی موت جو ہے، ان کی وفات جو ہے، اس پہ دکھ کا اظہار جو ہے اس کو بار بار دہرایا گیا. لیکن عبدالستار ایدھی تو وہ شخص تھے جنہوں نے 25 برس سے اپنی قبر کھود کے رکھی تھی، جو ہمیشہ اپنی موت کے انتظار میں تھے، اور وہ ان کو بڑا کلیئر تھا کہ انسان کی زندگی میں موت جو ہے وہ ایک اٹل حقیقت ہے. لیکن ان کا جو مشن ہے وہ ان کی سب سے بڑی چیز تھی. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی روح کو اس سے زیادہ خوشی نہیں ہو سکتی کہ ان کا مشن جو ہے وہ جاری رہے. کیا آپ ہمیں ریکمینڈ کریں گے، کیا بتائیں گے پاکستان کے لوگوں کو، حکومتوں کو؟ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ موت برحق ہے. آپ نے خود فرمایا کہ موت برحق ہے، اور موت انسان کو ختم کر دیتی ہے، خدا کی طرف لے جاتی ہے. لیکن بعض موتیں انسان کو ایک نئی زندگی دے دیتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مر گیا، میں سمجھتا ہوں آج وہ جی گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کسی کام کو لے کے چلتا ہے تو 2 قسم کی چیزیں ہیں. ایک پرسنل گین کہ میں اس سے کیا حاصل کر رہا ہوں، ایک یہ کہ میں اپنی ذات سے انسانیت کو کیا دے رہا ہوں. اور جو لوگ اپنی ذات کے لیے کماتے ہیں وہ قبر میں جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں. لیکن جو لوگ انسانوں کے لیے، انسانی عظمت و وقار کے لیے جیتے ہیں وہ مرا نہیں کرتے. ان کی موت ایک نئی زندگی بن جاتی ہے. تو میں یہ چونکہ میرا ایدھی صاحب کے ساتھ کافی عرصے پہلے تک بہت ساتھ رہا. ہم نے سندھ میں دورے بھی کیے مختلف جیلوں کے اکٹھے، بلوچستان میں بھی اکٹھے دورے کیے، اور پنجاب میں بھی میں اور ایدھی صاحب اکٹھے گئے، اور ہمارا سفر میں بھی ساتھ رہا. تو مجھے ان کو دیکھنے کا، پرکھنے کا اور سمجھنے کا بہت زیادہ موقع ملا. تو جب ایک انسان انسانیت کے لیے دنیا میں آتا ہے اور وہ دنیا سے جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ایدھی صاحب زندہ ہو گئے. دوسری بات جو میں اس میں خاص طور پہ کہنا چاہوں گا کہ اسٹیٹ نے جو کردار ادا کیا آج، کہ وزیر اعظم کے نمائندے، ان کے بھائی وہاں موجود، صدر مملکت وہاں موجود، آرمی چیف وہاں موجود، نیول چیف موجود، ایئر فورس کے چیف موجود، تو ہم نے دنیا کو ایک پیغام بھی دیا. بلکہ میں اگر اس کو اس انداز میں کہوں ڈاکٹر صاحب کہ ہم نے کیا، ایدھی صاحب نے جاتے جاتے بھی ایک پیغام دنیا کو دیا کہ ہمیں تم نے دہشت گرد سمجھا، ہم پہ دہشت گردی مسلط تھی، ہم تو دہشت گردی کے خلاف نبرد آزما تھے. آج ہماری تینوں مسلح افواج، ہمارا صدر مملکت، وزیر اعظم کا نمائندہ، انسانیت کی عظمت و وقار کو سلوٹ کرنے کے لیے آرمی کی پوری ٹیم وہاں پہ موجود ہے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم انسانیت اور انسانی حقوق پہ بھرپور یقین رکھتے ہیں. اور آج اس کا باقاعدہ مظاہرہ کیا گیا، جس کے لیے میں اسٹیٹ کا مشکور ہوں کہ پاکستان کی طرف سے ایک ایسا پازیٹیو میسج دنیا کو جائے کہ دیکھیے صاحب، ہم تو یہ ہیں اور ہم ان چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں. اب رہا کہ ایدھی صاحب کے بعد کیا ہوگا، تو ایدھی صاحب کو جو مردہ سمجھے گا وہ سوچے گا کہ ایدھی صاحب کے بعد کیا ہوگا. میں تو سمجھتا ہوں آج ایدھی صاحب پیدا ہوئے ہیں. اب اس کی جو بھرپور ذمہ داری ہے دنیاوی طور پہ وہ ان کے صاحبزادوں کے اوپر ہے کہ وہ اس کو کیسے لے کے چلتے ہیں. اگر وہ خود ایدھی بنے، دیکھیے بڑا فرق آ جاتا ہے آج کی نسل میں اور جو ہم پرانے لوگ ہیں، اس میں بڑا ایک زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے.
تو اگر انہوں نے یہ سوچا کہ ایدی صاحب اتنی بڑی جائیداد چھوڑ گئے, اتنے بڑا ادارہ چھوڑ گئے, تو وہ ادارے پھر کافی دیر تک نہیں چلتے, وہ پھر ختم ہو جاتے ہیں. اگر انہوں نے یہ سوچا کہ ان کے اندر ایدی صاحب کی روح ہے, ان کے اندر ایدی صاحب کا خون ہے, تو خدا کی قسم وہ میرے لیے اولاد کی طریقے سے ہیں, اور میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا, شہزاد رائے کھڑا ہوگا, جمال شاہ کھڑا ہوگا, ڈاکٹر صاحب آپ خود کھڑے ہوں گے, پھر ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن اگر اس میں کہیں غرور اور تکبر کا عنصر آ گیا, یا کہیں یہ سوچ آ گئی کہ ہمارے باپ ہمارے لیے یہ سب کچھ چھوڑ گیا ہے اور آج ہمارے باپ کے جنازے میں یہ لوگ آئے تھے, تو پھر ہم کسی اور طرف چلے جائیں گے. تو ہم سب اس وقت کا انتظار کریں کہ ہمارے اندر ایدی صاحب کی اولاد میں ایک نیا ایدی ہو, اور ایک نیا ایدی کھڑے ہو کے کہیں کہ آج وہ سب کچھ میں کروں گا جو میرا باپ کرتا تھا, جس مشن کا انہوں نے آغاز کیا تھا. میرے ساتھ رہیے, میرے ساتھ رہیے. جی جمال شاہ صاحب. بالکل بڑی خوبصورت بات کی برنی صاحب نے. میرے نزدیک ان کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہے وہ یہ ہے زندگی کا احترام, یعنی زندگی کی ڈگنیٹی کو جس طرح سے انہوں نے سنبھالا دیا ہے اور آگے بڑھایا ہے, وہ ان کا سب سے بڑا پیغام ہے, سب سے بڑا میسج ہے, جو آج شکر ہے خدا کا کہ اسٹیٹ نے بھی اس کا اظہار کیا. 28 برس کے بعد پاکستان میں کسی کو اسٹیٹ فیونرل دیا گیا. یہ بہت قابل ستائش بات ہے. میں مطلب تعریف کروں گا اسٹیٹ کی, آرمی کی, پولیٹیکل لیڈرشپ کی, کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا. اور اس فیصلے کی وجہ سے جو ہمارے ینگسٹرز ہیں ان کے ذہنوں میں بھی ایک امیجز آئے, اور وہ امیجز انسٹل کرنا بہت ضروری ہے. میرا خیال ہے کہ ایدی صاحب کے پیغام کو جو بے غرضی کا ہے, وہ سب سے بڑے فلانتھروپسٹ تھے, انہوں نے بہت بڑا کام کیا, لیکن ایک دن بھی انہوں نے اپنے کسی ادارے کو کیپٹلائز نہیں کیا فور نیرو پولیٹیکل گینز وغیرہ. سیاست سے دور ہے وہ. یہاں چھوٹے سے ادارے لوگ بنا کے اپنے ریلیز میں ان کی خود ہی تعریف کرتے رہتے ہیں, لیکن شکر ہے کہ ایدی صاحب ان سے بالکل مختلف رہے, اور یہ سب سے بڑا امیج ہے, سب سے بڑا آئیکن ہے, لوگوں کے ذہنوں میں انسٹل ہونا چاہیے, ہمارے ینگسٹرز کے ذہنوں میں یہ چیز فلٹر ان ہو چاہیے, یہ بات جانی چاہیے, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ آزاد زندگی کیا ہے, ایک آزاد انسان کیا ہوتا ہے, ایک کمیٹڈ انسان کیا ہوتا ہے, ایک لبریٹڈ انسان, کنٹریبیوٹر کیا ہوتا ہے, پیراسائٹ کیا ہوتا ہے. تو ایدی صاحب نے کنٹریبیوٹر اور پیراسائٹ کے درمیان فرق جو ہے اس کا بہت خوبصورت طریقے سے. شہزاد رائے, ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ یہ تو صحیح ہے کہ 28 برس کے بعد پہلی دفعہ پاکستان میں کسی کو اسٹیٹ فیونرل دیا گیا ہے, اور ریاست نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھا. آج مطلب ساری ریاست کی لیڈرشپ وہاں پہ تھی, لیکن ان کی زندگی کے اندر نوبل پیس پرائز کا جو ایک کیس بنتا تھا پاکستان کی طرف سے, وہ کسی حکومت نے سیریسلی نہیں بنایا. تھوڑی بہت بات ہوئی, اس کی بات ضرور ہوئی, لیکن جس کو کیس بنانا کہتے ہیں, کیمپین لانچ کرنا کرتے ہیں, وہ کسی حکومت نے نہیں کیا پچھلے 10 سال میں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو میں نے اتنا فالو نہیں کیا, لیکن جتنا مجھے پتا ہے نوبیل پرائز کا, آئی تھنک وہ نوبیل پرائز سے بھی بہت بڑے آدمی تھے, اور میرا خیال ہے کہ اگر ان کو ملتا تو اوبیسلی دنیا میں اور جگہ ان کا نام پہنچتا, بٹ لیکن وہ ان چیزوں سے باہر نکل چکے, تو وہ ریئل آدمی تھے. لیکن ابھی جو میں یہ بات سن رہا ہوں کہ اسٹیٹ نے جو اتنا زبردست کام کیا, میں سمجھتا ہوں یہ بہت تعریف کرنی چاہیے اسٹیٹ کی کہ انہوں نے یہ ان کو اس طرح کا فیونرل دیا ہے, اور یہ اتنے عرصے بعد ہوا ہے. اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں ہم سب کو تعریف کرنی چاہیے اسٹیٹ کی. لیکن موہت, میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا یہاں پر. مجھے یاد ہے میں ایک دن ایدی صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, وہیں ان کے جو سینٹر ہے, تو باہر ہم کھڑے ہوئے تھے انفیکٹ, تو ان کی بڑی خواہش تھی کہ بہت ہی ٹریفک برا ہوتا ہے وہاں پر, اب باہر نکلیں آپ, اور ویسٹ مینجمنٹ کا بڑا ایشو. مجھے ہمیشہ کہتے رہتے تھے یار کہ, تو آئی تھنک یہ ایک ٹریبیوٹ بھی تو دینا چاہیے نا ان کو, ہمیں اسٹیٹ کو, خاص طور پہ سندھ گورنمنٹ کو, کہ جو وہ چاہتے تھے کچھ موٹی چیزیں, ٹریفک سے وہ تنگ ہو. مجھے پتا ہے نا, بیکاز ایمبولینس کا ہمیشہ مسئلہ رہتا تھا کہ پھنس جاتی تھی, نکلنے میں پرابلم ہوتا تھا, وہ ایریا بہت کنجسٹڈ ہے. تو بیسک جو چیزیں ہیں جس کے اندر ویسٹ مینجمنٹ ہے, کچرا ہے, ٹریفک ہے, جس کی وہ ہمیشہ بات کرتے رہتے تھے, اور وہ کہتے تھے یہ میں نہیں کر سکتا, یہ اسٹیٹ کرے گا. تو آئی تھنک اسٹیٹ کو ایک اور اسٹیپ آگے جا کے فیونرل تو اتنا زبردست دیا, اب یہ بھی ان کی خواہش چاہیے کہ اس شہر کے اندر کم سے کم جہاں سے وہ بلانگ کرتے تھے, کہ ان کو ٹریبیوٹ دیں اس بات سے کہ ہاں ان کے ایمبولینسز کو اب راستے میں رکنا نہیں پڑے گا, الگ لین بنے گی, ناٹ جسٹ فار ایدی ایمبولینس بٹ تمام ایمبولینس کے لیے.
اور ویسٹ مینجمنٹ، یہ ان کی خواہشات تھیں، یہ وہ چاہتے تھے کرنا. مجھ سے کھڑے ہو کے انہوں نے وہاں پر ساری بات کی تھی اس بارے میں. تو یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں ٹریبیوٹ اسٹیٹ. شہزاد ایک بریک میں لے لوں، لیکن بہت اچھا شہزاد رائے نے پوائنٹ آؤٹ کیا ناظرین کہ ایدھی صاحب کی جو خواہشات تھیں، جو ان کے گولز تھے، جو ان کا مشن تھا کہ کس طرح سے ایمبولینسز جو ہیں ان کو بغیر رکاوٹ کے پہنچنے میں ان کو سہولت ہونی چاہیے. کراچی شہر جس میں گند ہے، جس میں ٹریش ہے، اس میں ویسٹ مینجمنٹ ہونی چاہیے. اس طرح کے اور بہت سے اہداف جو انہوں نے مقرر کیے تھے، اب وہ کم از کم جو ہے سندھ حکومت کو، پاکستان کی وفاقی حکومت کو انہیں اٹھانا چاہیے. ایک بریک لیتے ہیں، اب بریک کے بعد اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. وقفے سے پہلے شہزاد رائے صاحب نے جو میرے ساتھ ہیں کراچی سے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ عبدالستار ایدھی کو اسٹیٹ فیونرل تو دے دیا سندھ کی حکومت نے، پاکستان کی حکومت نے، اور بڑی بات ہے 28 برس کے بعد پاکستان میں کسی کو اسٹیٹ فیونرل دیا گیا. 28 برس پہلے جنرل ضیاء الحق کو دیا گیا تھا جو پریزیڈنٹ تھے اس وقت جب ان کی وفات ہوئی تھی، ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو اسٹیٹ نے فیونرل تو دے دیا، اسٹیٹ فیونرل، لیکن جو اہداف انہوں نے مقرر کیے تھے عبدالستار ایدھی نے، جس پہ وہ کام کر رہے تھے، اس کے لیے ریاست اور حکومت جو ہے وہ کیا کر سکتی ہے، اس بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. آپ کیا کہیں گے جمال شاہ صاحب، گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ گورنمنٹ کو ظاہر ہے ان کے جتنے بھی ادارے تھے ان کو ذرا ان کی اسسٹنس پرووائڈ کرنی چاہیے. بلکہ اس سے بھی بڑھ کے میں سمجھتا ہوں کہ نصاب میں ایدھی صاحب کا چیپٹر ہونا چاہیے. اسکول کے نصاب میں ایدھی صاحب کو خاص طور پہ پڑھایا مشن کیا تھا، ان کا گول کیا تھا، اور ایدھی صاحب کے نام سے کوئی اسکالرشپ تمام یونیورسٹیز میں یا سیٹ جو ہے وہ قائم کی جائے. تہمینہ دورانی صاحبہ نے ان کی کتاب، مطلب واحد جو ایک اتھارٹیٹیو کتاب ہے میرر ٹو دی بلائنڈ، عبدالستار ایدھی کی آٹو بایوگرافی، جو تہمینہ دورانی صاحبہ نے رقم کی، اس میں بھی کل انہوں نے بھی جو لیٹر لکھا ہے، جو کل انہوں نے بھی یہی کہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بلکہ یہ بھی کہوں کہ ایدھی اسپتال، ایدھی سکولز، ایدھی اسکل سینٹرز قائم کیے جائیں. ایدھی اسکل سینٹرز، کیونکہ ان کا بڑا فوکس تھا اس طرف. وہ چاہتے تھے کہ شہری جو ہیں وہ فعال شہری بنے، کنٹریبیوٹرز بنے، پیراسائٹس نہ رہیں. یعنی اس طرح کی چیزیں انڈیویجول کو ایونچولی انفارم ڈیسیجن میکرز بنا دیتی. اور ایدھی صاحب کا مقصد بھی یہی تھا، یعنی شہری کے پاس اسکل ہو، بالکل تاکہ وہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو بلکہ انڈیپینڈنٹ ہو اور زندگی کا فیصلہ کر سکے. بالکل. بنی صاحب آپ کیا کہیں گے، کیا کرنا چاہیے حکومت کو، کیا کرنا چاہیے سول سوسائٹی کو؟ آپ نے پہلے تو کہا کہ ٹھیک ہے کہ فیصل جس طرح سے اس مشن کو کنٹینیو کریں گے بہت حد تک اس پہ دار و مدار ہوگا، لیکن حکومت کو کیا کرنا ہے، ریاست کو کیا کرنا ہے، ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ دیکھیے، جیسے میں نے پہلے ایک بڑی اچھی چیز محسوس کی جو ریاست نے کیا آج، کہ ایدھی صاحب کو مرنے نہیں دیا بلکہ ایدھی صاحب کی بدولت دنیا کو میسج دیا کہ ہم انسانیت کے علمبردار لوگ ہیں. اسی طریقے سے ایدھی صاحب کی زندگی میں جو خواہشات تھی ان کو پورا کرنا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. ایسا نہ ہو کہ آج سب اکٹھے ہوئے، ان کی تدفین ہو گئی، 3 دن کا سوگ ہو گیا اور اس کے بعد ہم ایدھی صاحب کو بھول گئے. یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. جمال شاہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ کراچی میں 7ویں 8ویں کلاس میں کوئی کورس چلتا ہے، اس میں ستار ایدھی صاحب کا بھی نام ہے اور میرا انصار بڑھنی کا بھی نام ہے. اس میں تھوڑی سی تعارف کرایا گیا ہے کہ انہوں نے سماجی بہبود کے لیے کام کیا اور انصار بڑھنی نے انسانی حقوق کے لیے کام کیا. یہ تو اس کو مزید ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ کہ ایک بات امید بھائی میں عرض کرنا چاہوں گا بڑا ہاتھ باندھ کے، کہ میرے بھائی ہم مرنے کے بعد کیوں قدر کرتے ہیں، زندگی میں کیوں نہیں کرتے؟ ہم اس کو یہ اعزاز زندگی میں کیوں نہیں دیتے؟ 4-5 سال سے وہ شخص ڈائلسس پہ پڑا ہوا تھا، روز ہسپتال 3 دن جاتا تھا ہفتے کے اندر. جس حالت کے اندر وہ تھے، میں نے دیکھا بعض سیاستدار اور بعض اپوزیشن اور گورنمنٹ کے لوگ گئے، 5 منٹ سے زیادہ کوئی نہیں رکا، صرف تصویر بنائی، ویڈیو بنائی اور واپس آ گئے. ہم زندگی میں ایسے لوگوں کی قدر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم ان کو کھونے کے بعد کیوں یاد کرتے ہیں؟ ہمیں ان لوگوں کی، جو لوگ آج زندہ ہیں اور انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کی زندگی میں بھی قدر کرنی چاہیے. حکومت کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے. اور ایدھی صاحب کے لیے تو میں یہ کہوں گا کہ ایسے ادارے بنائے جائیں کہ جہاں پہ ایدھی صاحب سے متعلق انسانیت کے لیے کام کرنے والوں کو تعلیم دی جائے. ہمارے یہاں NGOs بن جاتی ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ بنے کس لیے ہیں اور کر کیا رہے ہیں. ہمارے یہاں وزارت انسانی حقوق بنتی ہے جسے خود نہیں معلوم ہوتا کہ انسانی حقوق کیا ہے. تو ایدھی سے متعلق جاگ پیدا کرنے کی ضرورت ہے.
اور اس نام کو مرنے نہیں دینا ہے. ہمیں ان کے بچوں کے ساتھ بھی کھڑا ہونا ہے, کیونکہ اگر ہم نے بار بار حکومت سے کہا کہ توجہ دے توجہ دے توجہ دے, تو ایسا نہ ہو کہ یہ سارا جو ہے وہ سرکار کے قبضے میں چلا جائے اور پھر سب انتظار کرتے رہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو گیا. تو ان کے بچوں کے پاس سب کچھ رہنا چاہیے, ان کے بچوں کی باپ کی امانت ہے ان کے بچوں کے پاس, اور ہم سب کو ان کے بچوں کے ساتھ کھڑے ہو کے, جہاں ان میں چونکہ وہ ابھی چھوٹے ہیں ان میں کئی چیزیں نہیں ہوں گی جو ہمیں ان کے اندر پیدا کرنی چاہیے, ان کے ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے. اچھا بنی صاحب میرے ساتھ رہیے. شہزاد, آپ نے یہ تو کہا وقفے سے پہلے, آپ نے کہا کہ عبدالستار ایدھی جو ہیں وہ بہت بڑی شخصیت تھے, نوبل پرائز, پیس نوبل پرائز سے بھی بڑی شخصیت تھے. میں آج چیک کر رہا تھا, میرے ذہن میں شاید یہ تھا کہ پوسٹ ہیومسلی ڈیتھ کے بعد بھی نوبل پرائز مل سکتا ہے, لیکن مجھے پتہ چلا کہ نوبل پرائز کمیٹی کے جو رولز ہیں اس میں آفٹر ڈیتھ نہیں مل سکتا. 1974 سے ان کا کانسٹیٹیوشن ہے. بات ہوتی رہی ہے, ہم لوگوں نے بھی سوچا, ہم نے بھی پروگرامز کیے دنیا ٹیلی ویژن میں آج سے چند مہینے پہلے کہ ان کو نوبل پرائز کے لیے نامینیٹ کرنا چاہیے. لیکن مجھے جو چیز سمجھ آئی ہے کہ دھیرے دھیرے بات تو بہت دفعہ کر دی, حکومتوں نے بھی کر دی, یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی کر دی, آج اسٹیٹ فیونرل بھی ہو گیا, لیکن اصل میں جو کیس بنایا جاتا ہے نوبل پرائز کا, وہ کسی بھی جگہ کی جو ہوم گورنمنٹ ہوتی ہے وہ کیس بناتی ہے, یا یونیورسٹیز کیس بناتی ہیں, اکیڈیمیا بناتے ہیں, یا وہاں کی پارلیمنٹ بناتی ہے. پاکستان میں نہ تو پارلیمنٹ کو توفیق ہوئی, 2 حکومتیں گزری ہیں ہماری ڈیموکریٹک 2008 سے, وہ بیمار بھی رہے سارے ٹائم پیریڈ میں, نہ کسی ریاست کو خیال آیا, نہ کسی ریاستی ادارے کو خیال آیا, کسی کو نہیں خیال آیا, حالانکہ کیس بن سکتا تھا. اور پاکستان میں, کنٹمپریری پاکستان میں, اگر کسی کا کیس بنتا تھا فرام دس پارٹ آف دا ورلڈ فار نوبل پرائز فار پیس, تو وہ عبدالستار ایدھی کا بنتا تھا. ان کے لیے نہیں, ان کو شاید اس کی ضرورت نہیں تھی, پاکستان کو ضرورت تھی, تاکہ دنیا کے سامنے پتہ چلتا کہ پاکستان میں کس قسم کا سن آف دا سوائل, کس قسم کی شخصیت جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی پیدا ہو سکتی ہے. اس پہ یہ میرا ہے, اس پہ میں چاہوں گا آپ کامنٹ کریں. شہزاد دیکھیں, ایک تو ہم بہت آرگنائزڈ نہ قوم ہے نہ گورنمنٹ ہے. اکثر سول سوسائٹی یہاں پہ چیزیں اٹھاتی ہے اور پھر گورنمنٹ اس پہ نوٹس لیتی ہے, یونیورسٹیز اس پہ کام کرتی ہیں. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ انفارچونیٹلی ہماری گورنمنٹ اور ہماری یونیورسٹیز اس طرح سے ایشو کو نہیں اٹھا سکی. اسکیٹرڈ طریقے سے اٹھایا گیا, میں نے بھی کیا, ملالہ نے بھی کیا, اور بھی بہت سارے لوگوں نے کیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ابھی وی ہیو ادیب رضوی صاحب, ابھی وہ زندہ ہیں, کام کر رہے ہیں, اور دنیا میں ایسا کام کہیں نہیں ہو رہا جو وہ کر رہے ہیں. پھر ڈاکٹر روتھ فور, جنہوں نے کوڑ لیپریسی اس پاکستان سے نہیں, اس ریجن سے ختم کیا. اس عورت کو کم لوگ جانتے ہیں پاکستان میں. وہ اگین یہ 2 لوگ نوبل کے حقدار ہیں. تو اگر ایدھی صاحب کے وقت ہم غلطی کر گئی ہے ہماری حکومت اور نہیں یہ کر سکی, تو ادیب رضوی صاحب اور ڈاکٹر روتھ فور کے لیے ان کو آواز اٹھانی چاہیے, کیس بلڈ کرنا چاہیے, اور وہ دونوں ڈیزرو کرتے ہیں پیس پرائز, اور ہر معیار پہ پورا اترتے ہیں. یعنی میرا استدلال یہ ہے, میرا آرگومنٹ یہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے, بہت سے لوگ ویورز میں سمجھ رہے ہوں گے, کہ کچھ شخصیات شاید اتنی بڑی ہوتی ہیں. عبدالستار ایدھی کو شاید نوبل پرائز کی خواہش ہی نہ ہو, مطلب میری فیلنگ ہے کہ ہی وڈ ناٹ کیئر. جس شخص نے سارے, ان کو نہیں تھی, جس آدمی نے 2 جوڑوں میں ساری زندگی گزار دی, ایک کمرے میں گزار دی, ان کو نہیں ہوگا. لیکن جس ملک سے, جس معاشرے سے, جس ریاست سے تھے, دنیا کو یہاں سے پیغام جاتا ہے کہ یہاں سیوسائڈ بامبر ہیں, یہاں قتل ہو رہا ہے, یہاں ریپ ہو رہا ہے, یہاں لڑکیوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے, یہاں سب کچھ ہو رہا ہے. تو جب اس قسم کے لوگوں کے کیس کو ہم دنیا کے سامنے رکھیں گے تو دنیا کو پتہ چلے گا کہ یہ شیڈز آف گرے ہیں, یہ بلیک اینڈ وائٹ کی کہانی نہیں ہے. اور اس چیز میں بھی ہم ناکام ہو جاتے ہیں کہ جہاں آپ نے لوگوں کا ذکر کیا, ڈاکٹر ادیب رضوی کا کیا, روتھ کا کیا, ان کا, ہم یہ کیس دنیا کے سامنے لے جا نہیں پائے. یہ میرا آرگومنٹ تھا. میں سمجھتا ہوں یہ اٹس اباؤٹ ٹائم, یہ کیس اٹھانا چاہیے. اور اگر ہم یہ بھی نہیں اٹھائیں گے تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں, میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی بڑا کام ہی کرنا ہے تو جو ہمارے چیف منسٹر ہیں سندھ کے, وہ کم سے کم ان کی یہ خواہش پوری کر دیں کہ یار اس شہر کے اندر ایمبولینس کو رکاوٹ پیش نہ ہو, ٹریفک ٹھیک کر دیں, روڈز تھوڑی بڑی کر دیں, جس میں صرف ٹریفک نہیں, فائر بریگیڈ بھی. آپ دیکھیں آگ لگتی ہیں, مجھے ایدھی صاحب بتاتے تھے کہ آپ دیکھیے گا یہ جو بلڈنگز بن رہی ہے, آج سے انہوں نے مجھے کوئی 15 سال پہلے یہ بات کہی تھی, یہ دیکھو یہ جو بن رہی ہے کانکریٹ جنگل جس کو کہتے ہیں, تو وہ اب آپ دیکھیں فائر ایگزٹ چھوڑو, یہ فائر بریگیڈ کیسے بجائیں گی, وہ تو میرے پاس ہے بھی نہیں فائر بریگیڈ اس طرح سے. تو آپ دیکھیں کہ جو وہ چاہ رہے تھے وہ تو کم سے کم. اچھا, میں اسی چیز کو رکے میرے ساتھ. دیکھیں, جب وہ ویسٹ مینجمنٹ وہ چاہتے تھے کراچی شہر میں ویسٹ ڈسپوزل, ویسٹ مینجمنٹ کا ایک سسٹم ہو, تو ایک ٹریبیوٹ یہ ہو سکتا ہے کہ جو ویسٹ مینجمنٹ سسٹم کھڑا ہو کراچی میں, اس کا نام عبدالستار ایدھی ویسٹ مینجمنٹ ہو.
بجائے اس کے یہاں صرف سیاستدانوں کے نام پہ تاکہ جس آدمی کا وہ گول تھا، خواہش تھی. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں لیجسلیٹرز جو ہیں یا ڈیسیجن میکر سیلف اسٹائل جو ہیں وہ بنتے کیسے ہیں. ہر ڈیسیجن میکر جب ایم این اے یا ایم پی اے یا سینیٹر بنتا ہے اس کو 10 کروڑ 15 کروڑ 20 کروڑ خرچنے پڑتے ہیں. جو لوگ فوکسڈ اس چیز پہ ہوں اور پتہ نہیں کن کن ذرائع سے اتنا پیسہ اکٹھا کر کے خرچتے ہیں، وہ خدمت کے لیے تو نہیں آتے ہیں. اس نے تو پھر اپنے پورے بھی کرنے وہ تو انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور پتہ نہیں کتنے ٹائم زیادہ وہ بڑھانے کے ہوس میں ہی گرفتار رہتے ہیں. لہٰذا عبدالستار ایدھی کا پیغام کیا ہے ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. عبدالستار ایدھی کا پیغام اگر ہم کوشش کریں، انتھک محنت کریں تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس کے لیے عبدالستار وہ تو صرف ایک فوٹو اپرچونٹی کے لیے وہاں چلے گا. انتہائی انسینسٹیو سیلف سینٹرڈ پولیٹیکل ایلیٹ ہے. ایلیٹ بھی کس چیز کے حوالے سے؟ غلط پیسے کے حوالے سے. ادروائز تو وہ بدماشیہ ہے نا. یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے اشرافیہ، میں ان کو بدماشیہ کہتا ہوں کیونکہ وہ غلط مینز سے وہ پیسے جمع کر کے لیجسلیٹر بن جاتے ہیں اور ہماری قسمتوں کے فیصلے کرتے ہیں. ہماری قسمتوں میں ایدھی صاحب کی قسمت بھی ہوتی ہے جو ایک انتہائی ایکسٹراڈنری انڈیویجول تھے جنہوں نے ہر چیز کو ڈیفائی کیا اور ایک بات ثابت کر دی کہ ایک انڈیویجول بھی اگر سنگل مائنڈڈلی فوکس ہو کے کسی چیز پہ صراط مستقیم ہوا نا، صراط مستقیم پہ چلے اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ یہی کام صحیح ہے. اور ان کے صحیح کام کا پرچار اگر ہم کریں تو وہ بیسٹ پاسبل طریقے سے ایجوکیشن کے ڈومین میں ہی پاسبل ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے ینگسٹرز کو اویئر کریں کہ یہ شخصیت کون تھے، کیا تھے، انہوں نے کتنی ریاضت کی. انہوں نے کچھ نہیں تھا. انصار بانی صاحب، آپ نے اس چیز کو تو بہت سراہا، تعریف کی اور میں ایگری کرتا ہوں آپ سے کہ اسٹیٹ فیونرل حکومت نے دیا اور ایک میسج پوری دنیا کو دیا، پاکستان میں دیا، دنیا بھر کو ایک میسج دیا. لیکن اور بھی تو ریاست کی ذمہ داریاں ہیں نا. پہلے تو ایک بات ہے کہ عبدالستار ایدھی وہ کام کر رہے تھے جو ریاست کو کرنا ہے. اگر یہ ایک فلاحی ریاست ہوتی تو یہ سارا کام تو ریاست کو کرنا تھا جو عبدالستار ایدھی کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب آپ نے خود فرما دیا کہ اگر ایک فلاحی ریاست ہوتی تو کیا ہمارے یہاں اتنے برسوں میں کبھی کوئی فلاحی ریاست آئی ہے؟ کبھی کسی نے فلاح کی طرف توجہ دی ہے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی نے فلاح کی طرف توجہ دی ہو. اگر فلاح کی طرف توجہ دی ہوتی تو اتنے بچے، اتنی عورتیں سڑکوں پہ نہ سو رہے ہوتے، خودکشیاں نہ کر رہے ہوتے اور ان کے پیٹ میں کھانا جا رہا ہوتا. لیکن ایسا نہیں ہوا. تو ہمیں حکومت کو ہم کیوں دیتے ہیں ووٹ؟ ہم حکومت پہ روتے بھی ہیں اور ہم پھر ووٹ بھی دیتے ہیں. تو جو لوگ ہمیں بار بار آزما رہے ہیں اور جن کو ہم بار بار آزما رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. ایسے لوگوں کو چنا جائے کہ جو بغیر اعلان کے ہو، کسی پارٹی کے بغیر ہو اور اس انداز میں ہو کہ کس نے اپنے علاقے کی کتنی خدمت کی ہے. ہم پارٹی پہ تو ووٹ دیتے ہیں، ہم نام پہ تو ووٹ دیتے ہیں. جو جتنا بڑا کرپٹ ہے ہم اس کو اتنے زیادہ ووٹ دیتے ہیں. تو قصور ہمارا ہے، قصور قوم کا ہے کیونکہ قوم کو جاگنے نہیں دیا جا رہا. اور قوم کب جاگتی ہے؟ جب اسے انسانیت کا درس دیا جاتا ہے کہ انسانیت کیا ہے، فلاح کیا ہے. جو جس علاقے میں کام کرتا ہے وہ الیکشن والے دن کہے کہ جی میں الیکشن لڑ رہا ہوں اور اس کو جو کامیاب کرنا چاہے ان میں 4 لوگوں میں مقابلہ ہو، 10 لوگوں میں مقابلہ ہو. لیکن ہمارے یہاں پارٹی بیسس پہ لائے جاتے ہیں جن کو فلاح کے معنی بھی نہیں معلوم. انہیں پتا ہے کتنے دن اقتدار میں رہنا ہے اور پھر ہم نے کہاں چلے جانا. جی انصار برنی صاحب بہت شکریہ. انصار برنی صاحب کا، جناب جمال شاہ صاحب کا، شہزاد روحی صاحب کا. وقت ہمارا ختم ہو گیا. ناظرین مجھے آخر میں اتنا ہی کہنا ہے کہ آج سارا دن جو میڈیا پہ بات ہوتی رہی تو دکھ کے حوالے سے بات ہوتی رہی کہ عبدالستار ایدھی صاحب جو ہے اس پہ قوم جو ہے وہ دکھی ہے، آبدیدہ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ شخص تھا جس نے 25 برس سے اپنی قبر جو ہے وہ تیار کر رکھی تھی، جسے پتہ تھا کہ انسان کی زندگی میں موت ایک اٹل حقیقت ہے، یہ ایک برحق ہے، یہ حقیقت ہے. اس کا انتظار وہ کر رہے تھے. یہاں ان کی رحلت نے ہمیں آج یہ پیغام دیا ہے، ہمیں بلکہ ایک جھٹکا دیا ہے کہ ان کی زندگی جو تھی اس عظیم شخصیت کی، اس کی زندگی کا گول کیا تھا، میسج کیا تھا اور وہ کیا چیزیں ہیں جو ہم ان کی یاد میں کر سکتے ہیں، ان سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، ہم انسانیت کی خدمت کس طرح کر سکتے ہیں، فلاحی ادارے کیسے بنا سکتے ہیں اور جو ہے ذات پات نسل اور جو مذہب اور رنگ جو ہے، اور یہ بہت بڑی ان کی کنٹریبیوشن ہے پاکستان جیسے ملک میں جہاں ہم آہستہ آہستہ ہمارے یہاں سیکٹیرین کانفلکٹ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. تو وہاں عبدالستار ایدھی کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ کیسے ان تمام ڈویژن سے بلند ہو کر، اس سے رائز کر کے آپ انسانیت کی، قوم کی خدمت کر سکتے ہیں. اور یہی ان کی رحلت میں یہ پیغام آج ہمیں ملا ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ.